अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और ये सवाल लेके आज हम जाएंगे पाकिस्तान के टॉप बिजनेस लीडर्स के पास और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो इकॉनमी को क्राइसिस हैं वो कैसे हल हो सकते हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों हुकूमत तो मिलती ही रहती है ताजिर बरादरी से, लेकिन उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी मुलाकात की टॉप बिजनेस लीडर्स से, नैब चेयरमैन ने भी मुलाकात की और क्या रिजल्ट्स निकले उसके, और उसके साथ साथ ताजिरों ने क्या मशवरे दिए। तो हम जानेंगे आज जो हमारे साथ टॉप बिजनेसमैन होंगे उनमें सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर, पाकिस्तान के टॉप बिजनेस लीडर जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब से। उसके बाद पाकिस्तान के एक और टॉप बिजनेस लीडर आरिफ हबीब साहब से। फिर हम जाएंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई दारूखान अचकजई साहब से आपकी मुलाकात होगी। और फिर उसके बाद एक और टॉप बिजनेस लीडर खालिद तबाब साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मारूफ बिजनेस लीडर, टॉप एक्सपोर्टर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेहताब साहब, आपने भी मुलाकात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और उससे पहले भी हम देखते हैं कि आप टॉप लेवल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हुकूमत के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो मीटिंग हुई है अभी पिछले दिनों और इसमें पाकिस्तान के तमाम मारूफ जो बिजनेसमैन है वो मौजूद थे, आप क्या समझते हैं इसका क्या रिजल्ट निकला? क्योंकि न्यूज़ तो ये आ रही थी कि जो टॉप लीडर्स मौजूद हैं वो थोड़ा सा शिकायत कर रहे हैं हुकूमत की, या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उससे मुतमईन नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बातें की गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या उस वक्त जो हुकूमती टीम भी बैठी हुई थी, माशी टीम, उसके कुछ आपको रिजल्ट्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं? जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव साइन ये है कि वहाँ पे मेरे को जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि फर्स्ट टाइम जो है मैंने कंसर्न देखा है आर्मी के अंदर। वो चाहते हैं, आर्मी चाहती है कि मुल्क की इकनॉमी किसी तरह ट्रैक पे आए, एक्सपोर्ट किसी तरह बढ़े। और हेल्दी साइन देखें, हर एक का पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव साइन ये है कि इससे पहले हम देखते आ रहे हैं जो भी गवर्नमेंट होती थी वो और आर्मी एक पेज पे नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आर्मी और जो है जो गवर्नमेंट एक पेज पे है। तो शिकायतें वकायतें नहीं करी, जिसके जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने वो डिस्कस किया। तो असल मेन कंसर्न तो ये था कि हाउ टू बूस्ट द एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही हमारी। तो क्या ये हुकूमत की नाकामी आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है वो इकनॉमिक शोबे में डिलीवर नहीं कर पा रही, कि बात यहाँ तक जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सनतकारों को बुला रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, ये नाकामी कहाँ से हुई? अच्छा, अगर आर्मी चीफ को सुनना चाह रहे हैं, वो आर्मी चीफ सुनना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इकनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। आर्मी चीफ खुद बहुत बड़ा हर जगह जाते हैं, आपने देखा है, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो मैंने जस्ट किया ना कि पहली दफ़ा मैंने देखा है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें इन प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं लेकिन स्लो हैं। ठीक। तो मैं समझता हूँ स्लो होने की वजह ये भी है कि उनकी जो है अभी कोई इतना इनएक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से भी थोड़े मसले मसाइल हैं। तो बुनियादी फ़ायदा ये है उसका कि जब आप एक डायरेक्शन में हैं और आर्मी चीफ ने ये बिल्कुल स्काई, जब तक आर्मी भी नहीं सकती जिस मुल्क के अंदर इकनॉमी नहीं होगा। हम चाइना की मिसाल हमारे सामने है। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, नाउ चाइना हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कैसे बना? दे हैव डिस्प्यूट विद 7 countries. They set aside all the dispute and just focus on the well-being and industrialization and export. उनको तो इंग्लिश की ABC भी नहीं आती जब उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू करी। तो उन्होंने आज दुनिया में उनका जो है they were offered to become the member of the Security Council just because of the economic power. जब हांगकांग उसे लिया गया था 160 years back, it was a mere island. स्ट्रेटेजिक लोकेशन जरूर थी, लेकिन आज उनको वापस देगा। ट्रेड ऑफ द हब ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन टू देम फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, आपके पास आने का मकसद ये, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट बढ़ेगी और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो उसी से हमारा जो रुपए की कदर गिरी है वो बेहतर आ सकेगी और उसके साथ साथ रोज़गार बढ़ेगा। तो सर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत तो ये कह रही है कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है पिछले 6 महीनों के अंदर, हम एक्सपोर्ट में पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पर है? देखें, एक्सपोर्ट जो है बढ़ी है, जो वॉल्यूम टर्म में बढ़ी है, क्वांटिटी वाइज बढ़ी है, लेकिन डॉलर पे उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो पिछले 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट हमने 50% डिवैल्यूशन, 48-50% जी। तो जब डिवैल्यूशन होता है तो दुनिया में रेट कम हो जाते हैं, हमारे रेट कम हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर वो जो हमने पिछले रेट कम किए वो तो छोड़े, अगले साल के लिए
ہم نے 10% ڈسکاؤنٹ دیا ہے جو آلریڈی کمیٹڈ ریٹ تھے. تو اس کا مطلب یہ اگر 10% میں اگر بڑھاؤں گا تو میری اسٹینڈرڈ رہے گی ایکسپورٹ. اگر میں 20% بڑھاؤں گا تو میری 10% کا امپیکٹ آئے گا. یہ جو پچھلے 13 مہینے 14 مہینے گزرے ہیں گورنمنٹ کو, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرائسز ہیں گیس کے, بجلی کے, یا زمین جو ایکسپورٹرز مانگ رہے ہیں مختلف جگہوں پر, یا ٹیکس کا 17% کا جو ایشو آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی صحیح تھی؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ پالیسی صحیح ہے, لیکن انہوں نے آج تک انڈسٹریلائزیشن پالیسی نہیں دی, انہوں نے ایکسپورٹ پالیسی نہیں دی کہ بھئی 10 سال کی ایکسپورٹ کا کیا پلان ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, میں نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ ڈکلائن کیوں ہوئی تھی. جب $25 بلین سے $19 بلین پہ آئے تو کیا ریزنز تھے؟ ریزن یہ تھے کہ ہماری کرنسی کو ایک جگہ زبردستی روک کے رکھا ہوا تھا, ڈیویلیشن کرنسی ہماری روپی کو نہیں کیا. دوسرا سب سے بڑا جو خرابی تھی وہ تھی ہمارے پیسے نہیں دیے. اب انہوں نے ایک چیز تو اوپن کر دی ہے, اچھا 17% GST لگایا ہے. جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے ورلڈ وائڈ, یہ ہم پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہو رہا. یہ GST جو ہوتی ہے یا ویٹ کہہ لیں, یہ اس کا رائٹ ہے, جو اینڈ کنزیومر ہے وہ ویٹ پے کرتا ہے. تو ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں کا جو کنزیومر ہے اس کی ڈیوٹی ہے وہ ویٹ کو پے کرے, ہم ویٹ یا GST نہیں لے سکتے. لیکن یہاں کچھ لوکل کے ان کے ریزرویشنز تھے, تو میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے آپ لینے کی بات کریں, دینے کی بات کریں, کیونکہ لوگ جو ہیں ابھی بھی ہمارا بہت پیسے اسٹک اپ ہیں. جو بانڈ دیے تھے اس دن اس میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بانڈ جو ہیں وہ جو ہے بینک جو ہے اس سے نیگوشیٹ کر کے آپ اس کا لے سکتے ہیں اپنا, لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 72 آورس میں آپ کو دیں گے. ابھی میں نے آپ کے انٹرویو پہ پوچھنے پہلے میں نے ہر جگہ چیک کیا, کسی کو آج تک $1 نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو 3 سال یہ جو 17% کا وہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہم دے دیں گے, ریفنڈ کر دیں گے. لیکن جو میری مختلف اور جو ایکسپورٹرز سے ان سے بات ہوئی تو وہ اعتماد نہیں کر پا رہے کہ یہ ہمیں واپس ملے گا, اور ملے گا تو کب ملے گا. ملے گا تو صحیح ہے, تو نہیں گورنمنٹ نہیں دے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ جب میرے کو ایک ٹائم دیکھیں 17% جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی, کاسٹ بھی نہیں بڑھے گی. میرا پیسہ ہے دنیا میں, انہوں نے وعدہ کیا ہم 72 گھنٹے میں آپ کو دے دیں گے. تو آج جولائی سے وہ یہ اگست ہوئی ہے, سپتمبر اکتوبر کی, آج آپ 100 دن کے پیسے پہنچ گئے ہیں گورنمنٹ کے پاس. کوئی بولتا ہے جی 72 بلین پہنچ گئے ہیں, کوئی بولتا ہے 90 بلین پہنچ گئے ہیں. تو آئی ڈونٹ ہیو دا فگر, میرے کو اپنی فگر تو ہے لیکن پورے اسٹیٹسٹک میرے پاس نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو جب تک پیسہ ہمارا نہیں ملے گا, آپ یہ سوچیں اگر پیسہ میرا فوری ملے گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. اب ہمارا منافع جو ٹیکسٹائل کے اندر ہے میکسیمم 5-6-7% سے زیادہ نہیں ہے. 17% اگر آپ نے میرا لے لیا تو میرا تو منافع بھی گیا اور میری اپنی جیب سے بھی گیا. ٹھیک ہے, تو میں ایکسپورٹ کیسے بڑھاؤں گا؟ سب سے پہلے بات ہونی چاہیے ویلیو ایڈیشن کی. ویلیو ایڈیشن کے لیے ضروری ہے, دیکھیں یا تو آپ یارن بیچ دیں, ٹھیک ہے, یا کاٹن یارن بیچ دیں, یا کاٹن بیچ دیں, یا آپ اس کو ویلیو ایڈیشن تولیہ بنائیں, یا گارمنٹس بنائیں, یا ہوزری بنائیں. اب مثال کے طور پر ایک جو ہے پاؤنڈ جو ہے 80 سینٹ کی کاٹن ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اگر میں نے کاٹن ایکسپورٹ کری تو اس ایک پاؤنڈ کے میرے کو 80 سینٹ ملیں گے. اگر میں نے کاٹن یارن بنایا تو اس کے $1.25 $1.5 مل جائے گا. فائن کاؤنٹ بنایا تو $2 مل جائیں گے. میں نے کپڑا ملایا تو $1.25 $2.5 مل جائیں گے. میں نے اس کو ڈائی کیا تو اور 2.5 پونے 3 مل جائیں گے. میں نے تولیہ بنایا تو 4 4.5 مل جائیں گے. اسی پاؤنڈ کاٹن کے ہم جتنے چاہے لے لیں, اب جتنے زیادہ ویلیوڈیشن کریں گے اتنے زیادہ لیبر بھی انوالو ہوگی. اسی پاؤنڈ کاٹن کے آپ $4 لے لیں, $5 لے لیں, یا 70-80 سینٹ لے لیں, تو یہ چوائس آپ کی ہے. تو ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے پانی. میں حیران ہوتا ہوں کہ جتنے اچھا انفارچونیٹلی زیادہ تر جو میٹنگ ہوتی ہے وہ اسپننگ سیکٹر کے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسپننگ والوں کو تو پانی کا پرابلم نہیں ہے, ویلیو ایڈیشن والوں کو پانی کا پرابلم ہے. کراچی میں پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک, ہم کو ٹینکر کے ذریعے پانی ملتا ہے. ایک تو ہم کو بہت مہنگا پانی ملتا ہے, اور کل کس دام میں ملے گا مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ٹینکر TDS الگ لے کے آتا ہے, تو آئی کی ناٹ مینٹین دا کوالٹی. تو دیکھیں ہم انٹرنیشنل دیکھیں, سب سے پہلے تو WTO سمجھیں. وی سائن WTO in 1995. بائی ورچو آف دا ممبر آف گیٹ وی ہیو بیکم دا ممبر آف WTO. اور میں نے جب WTO کو 95 میں اسٹڈی کیا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے, پاکستان اس سے بہت ترقی کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی وی ور گیون 10 ایئرس.
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर 1 जनवरी 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन नाइदर पब्लिक सेक्टर नॉट प्राइवेट सेक्टर हमारे मुल्क में किसी ने उस पर काम नहीं किया, ठीक, इसलिए हम पीछे रह गए। अब अमेरिका जो है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था, जुमला बोला था ये कि आई हैव अ लॉट मैनी फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, बहुत वो डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, एंड स्ट्रॉन्ग लाइक यू, हंस के प्राइम मिनिस्टर की तरफ बोला। उसका ये हुआ, उसने बोला कि आई कैन बाय फ्रॉम यू 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स। तो उसने कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने हवा में बात नहीं करी थी। देखें, वो चाइना के ऊपर 25 to 30% GDP लगा रहा है, वो ये समझ रहे हैं, देखें हर कोई अपने मफाद, मुल्क जो है मुल्क मफादात पे चलते हैं अपने। सही, बिल्कुल ठीक। कोई दोस्तियाँ मेरी और आपकी हो सकती है, इंसानों की दोस्ती वो डिफरेंट मोड होता है, ठीक। लेकिन दो मुल्कों की दोस्ती होती है मफादात की दोस्ती। ठीक। तो अमेरिका को नज़र आ रहा है द वे चाइना जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा, तो उसने उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जुमला इस्तेमाल किया कि दे अर्न ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉम अमेरिका रेदर दे स्टील आवर मनी। उन्होंने हमारा पैसा चोरी किया, चाइना पे इतना बड़ी बात कही है। तो इधर तो वो उस पर उन्होंने GD लगा रहे हैं, इधर जनाब अली इंडिया के अंदर वो उन्होंने GSP उनसे स्टेटस वापस ले लिया है, तो वो चाइना को भी कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमिकली, इंडिया को भी उनको पता है 10-20 साल बाद इंडिया भी चाइना की जगह खड़ा होगा, तो उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये तो बता रहा हूँ हम। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि अगर हम अपने मसाइल, अब हम वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। मैं मिसाल के तौर पर मैं कैसे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, और तो इस पर आप हुकूमत को क्या एडवाइस देना चाहिए? मैं वही आ रहा हूँ, मैं पूरा एनालिसिस करता हुआ जा रहा हूँ ना। मिसाल के तौर पर मैं 100% कैपेसिटी पे कर रहा हूँ, मेरे पास और भी ऑर्डर आ रहे हैं, बट आई डोंट हैव द कैपेसिटी। ठीक। अब कैपेसिटी के लिए मेरे को नई इंडस्ट्री लगानी है, और मैं तो बहुत वॉर फुटिंग पे लगा रहा हूँ। मैं अपनी कैपेसिटी को डबल करने के लिए मैं 1 साल में प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैंने बहुत तेज़ी में शुरू कर दिया, आर्ट वर्क वगैरह हो गया है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह मंडे से। ठीक। तो मतलब ये, लेकिन पैसा, अब पैसा जब मेरा स्ट्रकअप हो जाएगा, यही पैसा, अच्छा खाली सेल टैक्स का नहीं है, हर कोई सिर्फ सेल टैक्स की बात कर रहा है। ठीक। जो सेल टैक्स का, चूंकि लोकल वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सेल टैक्स का ज्यादा वो बचता है। ठीक। एक्सपोर्टर्स पे तो बहुत सारे टैक्सेस हैं, DL TL हमारे फंसे हुए हैं सालों साल से, R&D के पैसे फंसे हुए हैं, इनकम टैक्स के पैसे, मैंने अभी लिस्ट दिखाई है, 10 लिस्ट है जी। तो वो तो मेरा पैसा किसी बद में भी फंस गया जाके, तो वो जब पैसा मेरे को वापस मिलेगा, मुझे का मतलब ये सारे एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, जब एक्सपोर्टर्स को पैसा वापस मिलेगा तो वो क्या करेंगे? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। देखिए दुनिया में, तो सर इसमें थोड़ा क्विक हम, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा आपका फंसा हुआ है वो आपका ही पैसा है, जो गवर्नमेंट के थ्रू मेरा अपना पैसा है, आपका अपना पैसा है, वो एक तो फौरी तौर पर मिलना चाहिए, और 72 आवर्स की जो बात है वो पूरी होनी चाहिए उसके अंदर। वो 72 आवर्स जो है, फिर मैंने अभी बात करी थी तो उन्होंने कहा जी क्योंकि हमारा नया सिस्टम है और हमने वॉलेट किया, पहले तो उन्होंने बॉन्ड का करा, बॉन्ड हमारे किसी काम के नहीं है, अब वो मेरे को 10% मिलेगा और 2.5-3 साल बाद मिलेंगे वो, या 2 साल हो गए पता नहीं, मुझे याद नहीं है, अब 6 महीने गुजरे, अब मैं 2 साल बैठे इंतजार करता रहा, मुझे उस पर प्रॉफिट मिलेगा, वो 2 साल बाद मिलेगा ना, आज मैं क्या करूं? बिल्कुल आखिर में हमारी जो आम आवाम इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है, जो कि इस वक्त एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है, लोगों का रोज़गार का एक बड़ा मसला है, पैसे का जो फ्लो है मार्केट में वो हो नहीं रहा है, सेल परचेज जो है वो उस हिसाब से नहीं है, तो ओवरऑल एक क्राइसिस हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आवाम को क्या मतलब आप कहना चाहेंगे, को उम्मीद दिलाना चाहेंगे या मतलब सब्र की तलकीन करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि कौम को बड़ी जल्दी है नया पाकिस्तान बनाने की, अब थोड़ा सब्र करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे आप तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक, इम्पोर्ट कैसे करते लोगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, मैंने पहले आपको बोल दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो एक्सपोर्ट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बनाएं, बना दें, जो सिक यूनिट्स हैं उनको भी सपोर्ट करें कि भाई जो सिक यूनिट है उनको अगर पैन का पैसा मसला है, महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत जो है वो मराहत या नहीं सर, सपोर्ट के बजाय छोटी चीजें करने के बजाय कि टैक्स मिल जाए, सिर्फ टैक्स मिलना चाह रही है। कैसे टैक्स मिलेगा? जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज टैक्स देती है सबसे ज्यादा, आज भी आपको पास स्टैटिस्टिक यही है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बनाएं, पूरा मोटरवे पड़ा हुआ है, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दें, बोले जो बनाएगा कोई भी जमीन हो 2 एकड़ 5 एकड़ जगह, गैस की लाइन भी जा रही है, बिजली की लाइन भी जा रही है, बनाए इंडस्ट्रियल जोन। ये इंडस्ट्रियल हम कहते हैं जी जो इंडस्ट्रियल जोन है वो चला कर तो दिखाएं पहले,
7 انڈسٹریل زون کراچی میں ہے. انویسٹرز جو ہیں یا جو کاروباری لوگ جو ہیں وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, سر لگائیں گے. اگر آپ ان کو یہ بتائیے, آپ تو مجھ سے جانتے ہیں پچھلے سالوں میں لوگ ہم پہ ہنستے تھے کہ جنہوں نے انڈسٹریز بند کر کے اس پہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگایا انہوں نے 5 گنے پیسے کر لیے, اور ہم پہ ہنستے تھے. یہ آپ کو خبر ہے, آپ جانتے ہیں اسے لوگوں کو. تو کتنے لوگوں نے ایسا کیا, سینکڑوں نے کیا. تو جب آپ ایک چیز میں لکریٹو ادھر ہے نا, کوئی کام ہے ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ ڈال کے بیٹھ جاؤں, سال میں 2 سال میں ڈبل ہو جائے, اس میں ایک آدمی کو بھی روزگار نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, کیا کر رہا ہوں میں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو انڈسٹریلائزیشن ابھی بھی جو وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ہے ان سے بولو کہ بھائی اگر آپ وہاں سے نکل کے پیسہ لے کے اگر آپ انڈسٹریز لگاتے ہو تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا جو ہے وہ انوائرمنٹ فراہم کریں. انوائرمنٹ تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں جب آپ کے عام آدمی کو, اور جہاں تک ڈی ویلیوشن کا تعلق ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت سے لوگ نہیں بتاتے, بھٹو صاحب نے ایک نائٹ میں 130% ڈی ویلیو کیا تھا, 1 نائٹ میں, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت ہم سنہری ریشہ کرتے تھے گولڈ, جس کو ہم سنہری, وہ جو ایسٹ پاکستان سے ایکسپورٹ, اس کے بعد کاٹن کی ایکسپورٹ شروع ہوئی. ڈیویلیوشن کا امپیکٹ آیا تھا, لیکن وہ چیزیں خود بخود مینیج ہو جاتی ہیں. اب ڈیویلیوشن ہوا ہے تو لیبر کاسٹ بھی بڑھے گی, لیبر کو بھی بڑھانا پڑے گی, ہم تو ہاں بڑھائیں گے اور بڑھانی پڑیں گی. اسی طرح بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, پانی کی قیمتیں بڑھیں گی, وہ خود بخود ایڈجسٹمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ مہنگائی سے نہیں ڈرنا چاہیے, پروڈکٹیوٹی لے کے آؤ. آپ کی امپورٹ کیسے کم ہوگی, امپورٹ کیسے کم ہوگی کہ آپ انڈسٹریز کو آپ بڑھا دو گے. چائنا نے کیا کیا ہے, we used to say کہ our relationship with China is higher than mountain and deeper than ocean. کبھی ہم نے ان کو سمجھنے کی, ان پہ سننے کی, کبھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کری. ہمارے سامنے سارے ایگزامپل موجود ہیں. چائنا نے کیسے ڈیلیور کیا, چائنا کے بعد کیا تھا. ٹھیک, جب چائنا کر سکتا ہے تو why not we people can do. بالکل کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور بڑے زبردست خیالات کا اظہار کیا. مہتاب الدین چاولہ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں معروف بزنس لیڈر عارف حبیب صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف حبیب صاحب, ایسا محسوس ہو رہا ہے کم سے کم نیوز کی حد تک تو کہ تاجر بہت زیادہ مشکل کے اندر ہیں, تاجر خوف کے اندر ہیں. پاکستان میں چاہے جو پروڈکشن ہو رہی ہے, چاہے ریٹیل یہاں ہو یا ایکسپورٹرز ہوں, یا آپ بات کریں سٹاک کی, یا کسی بھی طرف آپ جائیں, جو لوگ بھی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتے اور پاکستان کی جو اکانومی اس کو آگے بڑھاتے, وہ تھوڑا سا رک گئے ہیں. ان کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ سلو ہو گیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی اتنا زیادہ ڈی ویلیویشن ہوا ہماری روپی کا, جو 105 روپے تھا وہ 105 روپے پچھلے 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ 164 ہو گیا, اور اب 156 کے قریب ہے. اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف لیونگ بڑھی ہے, جو کاسٹ مختلف جگہوں پہ بڑھی ہے, جنہوں نے ایل سیز وغیرہ کھولی تھی انویسٹمنٹ کے لیے ان کو ہٹ لگے. پھر یہ ہے کہ دوسرا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ جو 6.25% تھے وہ 13.25% جو ہے پالیسی ریٹ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ کا برڈن جو ہے وہ بزنسز پہ بڑھ گیا, اور پھر لوگوں کے لیے جو ہے ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سلو ڈاؤن رہا, اور سلو ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ان کی ظاہر پروڈکٹس وغیرہ جو ہے سیلز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو لیکوڈیٹی کے پروسیس جو ہے وہ آ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اور مختلف ایریاز کے اندر جس میں ریفنڈ کا مسئلہ تھا, ریفنڈ گورنمنٹ نے شروع کیا ہے. پھر انہوں نے بانڈز ایشو کیے, لیکن بانڈز بینکیبل اور مارکیٹیبل نہیں ہیں. پھر یہ ایکسل لوڈ کا ایشو جو ہے وہ ہے. تو وہ جو بزنسز کے جو ہے وہ مختلف ایشوز جو ہے وہ ہیں. بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر یہ ایشوز آپ سارے جو ہے وہ حل بھی کر دیں گے تو پھر اور ایشوز آ جائیں گے. تو ایشوز تو ہمیشہ جو ہے وہ بزنسز وغیرہ کے رہتے ہیں. آپ خود فرمائیں کہ آپ مطمئن ہیں حکومت کی جو بھی ٹیم ہے, گو کہ ٹیم چینج بھی ہوئی اور اب نئی ٹیم آ گئی ہے, جو معاشی لحاظ سے گو کہ دعوے تو بہت زیادہ تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میدان میں فیلئر زیادہ آ رہے ہیں یا چیلنجز زیادہ آ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ سکسیس ملتی ان 13 مہینوں میں؟ میرا امپریشن یہ ہے کہ انٹینشن ان کا صحیح ہے, رائٹ ہے, اور یہ چیزوں کو جو ہے وہ میں بہتری لانا چاہتے ہیں. لیکن ان کی کیپیسٹی جو ہے یہ کا ایشو ہے, اور اس میں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیکاز آف ویریس ریزنس, ایک سسٹمز وغیرہ
کا ہونا، کیونکہ وہ رولز میں چینج ہونا، لا میں چینج ہونا، بیوروکریسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا آپس میں جو ہے وہ ہارمنی ہونا، کام کرنا، وہاں امپرومنٹ کی جو ہے وہ بہت زیادہ گنجائش ہے. آئی بلیو کہ ونس وہ چیز جو ہے وہ اچیو کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے میٹنگ جو ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس میں آپ بھی موجود تھے، اور اس میں جو نیوز تھی وہ تو یہ آ رہی تھی کہ جناب تاجر جو ہیں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں اور جس مشکل کے اندر ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بتا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ کا میں جو ہے وہ جو ٹاپ بزنس لیڈرز تھے پاکستان کے، تو کیا اس کے ریزلٹس نکلے یا کتنی سکسیسفل میٹنگ رہی، یا اس میٹنگ کا کیا آگے جو ہے کچھ فائدہ ہوگا ٹاپ بزنس لیڈرز کو؟ کیونکہ آپ لوگوں کو کہ اگر معاملہ ٹھیک ہوں گے تو ہی وہ نیچے غریب آدمی تک جو ہے اس کا رسپانس جائے گا. جی بالکل، آئی تھنک یہی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا اور پرائم منسٹر کا ماننا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بزنسز جو ہے وہ صحیح چلیں گے، اچھے چلیں گے اور اکنامی کا پہیہ تیز چلے گا تو گورنمنٹ کے ریونیوز جو ہے وہ بڑھیں گے، لوگوں کو روزگار کے زیادہ مواقع حاصل ہوں گے. میٹنگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا اس وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے تمام بزنسز کے لوگوں کو، نمائندوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکنومی میں جو ہے وہ بہتر آئے. تو لوگوں نے اپنے اپنے سیکٹر کے حساب سے جو ہے وہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس آئیڈینٹیفیکیشن میں اور گورنمنٹ کی اپنی اکنامک ٹیم کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف نے، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے تھے سب کے سامنے. اور صرف یہی نہیں کہ بزنسز کی جو ہے وہ گروتھ کے لیے اقدامات کا کیا جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بھی کہا کہ بزنسز کو چاہیے کہ وہ پورے ٹیکسز دے، خاص طور پہ ریٹیل جو ہے وہ ٹیکسز اتنے زیادہ نہیں دیتا، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے جو ہے وہ ٹیکس دیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ CSR میں تمام کمپنیز جو ہے وہ زیادہ زیادہ حصہ لیں، تو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ میں جو ہے اور لوگوں کی جو مشکلات کو دور کرنے میں بھی وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے. تو یہ سارا جو یہ سب کچھ تو کمپنیز نے کرنا ہے، جو حکومت نے کرنا ہے وہ بھی تو امپورٹنٹ بات ہے نا، کہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرے. جی حکومت کے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ باتیں ہوئی، جیسے میں نے بتایا کہ مختلف جو ہے وہ ایشوز انہوں نے بتائے، آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ معاملات ہیں، اگر اس معاملات کو آپ حل کریں گے تو یہ بزنس جو ہے وہ بزنسز فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اور فیسیلیٹیٹ ہوں گے تو ظاہر ہے پہیہ تیزی سے چلے گا تو اس کے پھر بینیفیشری جو ہے سب ہوں گے. تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو اس کے نتیجے میں، اگر میں یہ کہوں کہ ان میٹنگ کا ٹیک آؤٹ کیا تھا تو ٹیک آؤٹ یہ کہا تھا کہ بھئی جو نیب کے سلسلے میں جو ہے وہ سولوشنز وغیرہ آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور چیئرمین نیب کی طرف سے بھی جو ہے جو بیانات آئے ان سب میں یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے یہ بزنسز کو انسولیٹ کیا جائے اور ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو جائز کیسز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ پیش رفت بھی ہو سکے. تو آئی تھنک یہ ایک بات آئی. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ اس کے جو سیلز ٹیکس کے ریفنڈ بونڈز کا سلسلہ تھا تو اس سلسلے میں آیا کہ اس کو 8 سے 10 روز کے اندر جو ہے وہ بینکیبل کر دیں گے. جو ایکسل لوڈ کا مسئلہ تھا، اس ایکسل لوڈ کے مسئلے کے لیے بھی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی میٹنگز جو ہیں ہوئی ہیں. پھر یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ فکس ٹیکس کی بات ہوئی، تو وہ فکس ٹیکس انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دنوں میں انٹروڈیوس جو ہے وہ کر دیں گے. پھر افغان بارڈرز، یہ اسمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے گڈس کی بھی اور ڈالرز کی بھی، اس کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم نے اس کو سیل کیا ہے کافی حد تک، اور مزید اس میں اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور بہت سارے ابھی اور سارے مسائل ہیں کہ جو وہاں ڈسکس ہوئے. اینڈ آئی بلیو کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اکنامک ٹیم ہے یہ آپ کے ساتھ پیریڈیکلی ایٹ لیسٹ جو ہے کوارٹر میں ایک دفعہ یہ ایکسٹینسو میٹنگ کیا کرے گی، تاکہ جو گورنمنٹ کے سائڈ کے ایشوز ہیں اور جو بزنس کے سائڈ کے ایشوز ہیں ان پہ سیر حاصل بحث ہو، ڈسکشن ہو، اور اس کے سولوشنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ جو خوف کی فضا آئی ہے، چلے نیب کا تو کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے معاملہ، اور اس میں چیئرمین نیب نے جب تاجروں سے میٹنگ کی تو اس میں انہوں نے کافی بہتر، تاجر مطمئن بھی ہیں ان سے میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے. لیکن FBR کے حوالے سے جو خوف ہے اور جو اس کی وجہ سے ایک جو سرکل آف منی ہے، جو فلو آف منی ہے مارکیٹ کے اندر، وہ بہت جو ہے کم ہو گیا ہے.
جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, لوگ بھی کم کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جی یہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے جو ہے یہ مختلف جو فیکٹرز پہلے ہم نے جو مینشن کیے ان فیکٹر کی وجہ سے, اور جو فیکٹر آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے. لیکن اب الحمدللہ یہ 1 اکتوبر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب میں اپ ٹک ہے, ان میں بہتری کے آثار جو ہے وہ نظر آنے لگے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس قسم کے ڈائیلاگز ہوتے رہیں گے اور گورنمنٹ اپنے ان کو حل کرتی رہے گی, اور خاص طور پہ یہ چھوٹے تاجر ہیں ان کے مسائل اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ایک ایسا مڈل وے ڈھونڈا جائے گا کہ جس کی وجہ سے ان کو جو تاجروں کا کام حرج نہ ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے حکومت کو ان کے اپنے ڈیو ٹیکسز جو ہے وہ ریکور ہو سکیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کہے کہ نہیں آپ ٹیکسز ریکور نہ کریں. اگر کوئی سیلز ٹیکس جو ہے ریسٹورنٹ کلیکٹ کرا اپنے کسٹمر سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا کا پورا ٹیکس جو ہے وہ جمع کرائے, نہ کہ وہ اپنی جیب میں ڈال لے. یا اس قسم کی اور جگہوں پر جو ہے دکانوں میں بھی وہ سیلز ٹیکس اگر وصول کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ جمع کرائیں. تو اس کے لیے جو خدشات جو ہے وہ FBR کے ہیں ان کو بھی سمجھا جانا چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم FBR کو جو تاجروں کے پرابلمز ہیں, خدشات ہیں, اور جو خاص طور پہ ان کو جو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے ایماندارانہ طریقے سے نہیں اپناتے. تو یہ جو ہیومن کانٹیکٹ ہے, وہ ہیومن کانٹیکٹ جو ہے اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے, حکومت کا بھی نقصان ہوتا ہے اور تاجروں کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو ان کو وہ دینا چاہتے ہیں, پیسے دینا چاہتے ہیں, ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ مڈل مین کی جو ہے وہ پرابلم کی وجہ سے ان کو پورے پیسے جو ہے وہ دے بھی دیتے ہیں, اور اس کو جو ہے گورنمنٹ کو وہ نہیں پہنچتے. یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ حالات بہت بہتر پوزیشن پہ ہو. ہر جگہ انڈسٹری جو ہے ہماری کوئی بھی ایریا ہو وہ اسٹرگل کر رہی ہے, لیکن اس امید کے ساتھ کہ کیونکہ حکومت کی نیت اچھی ہے تو آگے بہتر ہو جائے گا. آئی ایگری ود یو. عارف حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں, یعنی کہ ایون چیف آف آرمی اسٹاف سے میٹنگز ہو گئی تاجروں کی. اس کے بعد جو ہے جو گورنمنٹ کی باڈی ہے جس میں جو ڈیل کرتے ہیں فائنانس منسٹری سے, ان سے مسلسل میٹنگ ہوتی رہی. آپ کے پاس بھی یہاں پہ آتے رہے, پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوتی رہی, پھر اس کے ساتھ ساتھ نیب چیئرمین سے بھی میٹنگ ہوتی رہی. تو یہ جو مطالبات ہیں تاجروں کے, یہ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ میٹنگ کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو جناب سارے شاید مسئلے حل ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اگلی میٹنگ میں ایسا لگتا ہے کہ شاید مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کی بات کیا حکومت سمجھ نہیں پا رہی یا آپ سمجھا نہیں پا رہے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی, وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے مسائل حل کرنے کی. ٹھیک ہے, یہ بار بار جو بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی انتہائی جو ہے وہ ایک خواہش ہے. لیکن رزلٹ کیوں نہیں نکل پا رہا؟ رزلٹ اس لیے نہیں نکل پا رہا ہے کہ ان کی جو مشاورت ہے وہ سلیکٹڈ لوگوں سے ہے. میں تھوڑا سا یہ شکایت کروں گا, منسٹری آف کامرس جو ہے جتنے بھی یہ جو میٹنگز جو ہے وہ کراتی ہیں اس میں فوکل پرسن جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کا ہوتا ہے. تو منسٹری آف کامرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری جتنی بھی پاکستان کی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے ٹریڈ باڈیز کو جو ہے وہ اب یہ رزلٹ نہیں نکلے گا کوئی, یا تاجروں کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہو یا یہ شناختی کارڈ کے ایشو کے حوالے سے ہو, اور پھر بڑا طبقہ تاجروں کا جو ہے خاص طور پر جو پروڈکشنز کر رہے ہیں, فیکٹریز ہیں جن کی, وہ اگر شٹر ڈاؤن پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ اس کا ساتھ دے گی تاجروں کا؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں میری معلومات کے مطابق تو شٹر ڈاؤن صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, رجسٹرڈ ٹریڈر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کے نہ حق میں ہے نہ ان میں ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو لارج ٹیکس پیئرز یا لارج جو مینوفیکچررز ہیں, وہ لارج مینوفیکچررز تو اپنی ایز آف ڈوئنگ کر ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے جو بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ مہنگا ہو گیا, آپ نے ایکسل لوڈ الگ سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کاسٹ جو ہے وہ ڈبل پڑ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہم اپنا پروڈکشن بیچ نہیں سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے میرے اوپر لازم کیا ہے کہ میں جس کو بیچوں اس کا CNIC آپ کو دوں, تو وہ مجھے جو CNIC نہیں دے گا تو مال تو میرے پاس پڑا رہے گا.
اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے, مجھے اپنا پروڈکشن جو ہے وہ کم کرنا پڑ رہا ہے, اور کم کرنے کی وجہ سے میرا کاسٹ بڑھ رہا ہے. حکومت کو ٹھیک ہے ٹیکس چاہیے اور دینا بھی چاہیے ٹیکس, ٹھیک ہے, لیکن جب تک کاروبار نہیں ہوگا تو ٹیکس کیسے ہوگا؟ تو یہ بہت ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ بھئی لوگوں کو کام تو کرنے دیں. تو یہ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈوائس, کوئی ایسی چیز کہ جو آپ نے دی ہو حکومت کو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ امید آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو تاجر اس وقت مشکل کے اندر ہیں وہ اس مشکل سے نکل جائیں گے, روزگار کم ہونے کے بجائے روزگار بڑھے گا, پروڈکشن بڑھے گی, ایکسپورٹ بڑھے گی, کاروبار زیادہ ہوگا, فلو آف کیش آئے گا مارکیٹ کے اندر؟ اس وقت جو ہماری حکومت کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹریک پہ آنا چاہ رہی ہے. تو اگر ٹریک پہ آ گیا تو میرے خیال میں ہم بوسٹ کر جائیں گے. جو ہماری جو فرسٹ کوارٹر کی جو آپ کے پاس بھی رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ ہم بہت حد تک جو ہے وہ اپنے ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے اگلے میں بھی اسی طرح کی جو ہے وہ مشکلات آئیں. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو رجسٹرڈ ٹریڈ باڈیز ہے, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹریڈ باڈیز ہے, ان کی مشاورت سے, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی مشاورت سے ٹریڈ بڑھانے کے لیے تجاویز لیں. اور ٹیڈیپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ان مارکیٹس کو زیادہ فوکس کریں کہ جہاں پہ پوٹینشل ہے اور ہم ابھی تک نہیں گئے ہیں, اور جہاں پہ ہمارا آلریڈی اس میں ہے ان کو بڑھائیں. اور جو ہمارے جو کمرشل اٹیچیز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیں کہ وہ وہاں پہ اب ہمیں رپورٹ دیں, رپورٹ مسلسل دیتے رہیں کہ کہاں پہ ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے افغانستان, جو اس وقت بھی ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا فوکس کریں تو ہمارا یہ ٹاپ ایکسپورٹر جو ہے وہ ہمارے کنٹری بنے گا, اور ویا افغانستان ہم سینٹرل ایشیا, ایسٹرن یورپ اور رشیا تک جو ہے یہ مارکیٹ بڑھا سکتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم اپنی نئی مارکیٹس پہ توجہ دیں گے تو ہم یقیناً جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ڈیفیسٹ سے ٹریڈ کو جو ہے وہ اپنا پروموٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ دارو خان اچھا صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں معروف بزنس لیڈر خالد طواب صاحب. السلام علیکم. خالد طواب صاحب, آپ پروونشل منسٹر بھی رہے فار کامرس اینڈ انڈسٹری صوبہ سندھ کے اندر, اور بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں, یہاں پر ہی مختلف ڈیزگنیشنز پر آپ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے حکومت جو ہے وہ اس کا جو ہوم ورک تھا جس پر بہت باتیں کی جا رہی تھی کہ ہم نے بہت ہوم ورک کیا ہوا ہے, لیکن حکومت آنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خاص طور پر معاشی میدان کے اندر جو ہے وہ پریکٹیکل طور پہ وہ ہوم ورک نظر آ نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 100% بات صحیح کہی ہے, اور اس کا آرگومنٹ انہوں نے یہ دیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ملک جو ہے اتنے ڈیپٹس میں ہیں. دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں, اس وقت جو ملک 1 سال سوا سال سے گزرا ہے, ہم ایک بڑے معاشی بحران میں ہیں, اور اس کو سب نے ریئلائز کیا, پرائیویٹ سیکٹر نے بھی, گورنمنٹ نے بھی, اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہو کہ آرمی چیف نے بھی بلا کر کے یہ باتیں ذکر کری. چونکہ اگر کسی بھی ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو وہ ملک مضبوط ہوگا. میں تو اکثر چینلز میں یہ بات کہتا ہوں کہ جناب, پہلے جو جنگیں تھیں وہ ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. اب آج پوری دنیا میں اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہیں تو آپ جنگ جیتے ہوئے ہیں, اور آپ پہ کوئی نظر نہیں اٹھاتا. لیکن اگر آپ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے تو پھر دوسرے ملکوں سے اور دوسری جگہوں سے ڈکٹیٹ بھی ہوں گے, اور آپ جو ہے وہ صحیح معنی میں حکمرانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو فیلئر ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ امپورٹ آپ نے کم کر لی. اب جو پروڈکٹس ہیں استعمال میں تو ہونے نہیں بنا رہے پاکستان میں, نہیں تو وہ آپ اس انڈسٹری کو فروغ دیں. اس سے 2 چیزیں ہوں گی. جو ہمیں ایک بہت بڑا خطرہ ان امپلائمنٹ کا ہے. اگر آج ملک میں جس طرح ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, دیکھیے آج آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے وہ آلموسٹ بند ہوئی ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا ہے جاب سے. اور اگر آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں, ایون بنگلہ دیش میں دیکھیں, تو وہاں نیا پلانٹ BMW اور مرسڈیز کا لگ رہا ہے وہاں مینوفیکچرنگ کا. تو ہمیں یہ اٹریکٹ کرنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہمارے ملک میں وہ بھی گری ہے, ورنہ وہ ہمیشہ ہمارے ہاں کتنا بھی بحران آیا وہ ہمیشہ بڑھتی رہی ہے. تو ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو,
ہم گورنمنٹ کی ٹیکس پالیسیز کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک دن میں، ایک سال میں یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چینج کر لے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تاجروں کی ہڑتال ہو رہی ہے، تاجر اس کو جو احتجاج کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اقدامات صحیح ہیں، گورنمنٹ کے اقدامات قطعی طور پر برے نہیں ہیں، لیکن جس تیزی سے وہ چینج لانا چاہتے ہیں اس تیزی سے لوگ مینٹلی تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے تاجر ملے، انہوں نے کہا جی ہم اپنی دکانوں پہ منشی کیسے رکھیں، ہماری اتنی سیل نہیں ہے۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ آپ فکس سیل ٹیکس پہ آ جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، بجائے اس کے ہر مہینے اس سیل ٹیکس کی ریٹرن بھرتے رہیں اور اپنے لیے پرابلمس کریٹ کریں۔ آپ ان سے فکس پیسے لیں، وہ سرٹیفکیٹ دکان پہ لگائیں، نو بڈی ول آسک اینی کوسچن، کیونکہ اس سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ رشوتوں میں پچھلے دنوں میں لیتے رہے۔ ایک اس قوم کا، تاجروں کا خاص طور پہ ایک ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ ورک پہ ایک دفعہ آ گئے تو ہم زندگی کے لیے پھنس جائیں گے، نہ صرف ہم، ہمارے اولادیں بھی پھنس جائیں گی، کیونکہ ہم ٹیکس نیٹ ورک پہ آئیں گے۔ کیونکہ پچھلے 72 سال میں یہی ہوتا رہا کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی سے ٹیکس فردر مانگا جاتا ہے، نئے ٹیکس پیئر کو لایا نہیں گیا، تو وہ لوگ یہی محسوس کرتے ہیں جی روزانہ۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس پیئر ہے 60 سے 70% لوگوں کو مختلف نوٹسز آئے ہوئے ہیں۔ جو آپ ان کو ایز کریں، نئے ٹیکس پیئرس کو آپ لا رہے ہیں، ان کو آپ فکس ٹیکس نیٹ ورک پہ لے آئیں، ان سے کہہ دیجیے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے وہ شناختی کارڈ کا ہے۔ ایف بی آر والے کہتے ہیں جی ڈیفر کر دیں، اس میں آئی ایم ایف کا پریشر ہے یا ایف ٹی ایف کا پریشر ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ قوم کو اعتماد میں لیں اور کوئی آسان راستہ نکالیں جو لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہے۔ دیکھیے آج میں نے آپ کو آٹو موبائل کی انڈسٹری کی مثال دی، ایک گاڑی اگر 20 لاکھ یا 25 لاکھ کی بکتی تھی تو تقریباً 5 لاکھ روپے گورنمنٹ کو اس میں سے ٹیکسز کی مد میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے وہ ٹیکسز بند کر دیے کیونکہ اکانومی کا آپ نے پہیہ سلو ڈاؤن کیا۔ اس کے ساتھ جو اس کی الائیڈ انڈسٹریز تھی، بہت ساری چیزیں بنانے والی، وہ انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہیں، وہاں سے بھی ان امپلائمنٹ ہوئی اور وہاں سے بھی ٹیکس یہ سارا جو کاروبار کم ہو رہا ہے اس سے تو ان کا ٹیکس بھی کم ہو رہا ہے۔ جی میں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے ٹیکس یا پہلے آپ کی معیشت کو چلانا۔ جب معیشت کا پہیہ چلے گا تو ٹیکس تو خود بخود آئے گا، بالکل خود بخود آئے گا۔ آپ کو صرف ایک نظام صحیح کرنا تھا، جو نظام آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ نظام صحیح کر لیں، ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ خالد طباب صاحب کہ آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، آج مختلف جو بزنس لیڈرز ہیں ان کے انٹرویوز آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں جو معاشی جو بحران ہے، کہ ایک بحران کہا جا سکتا ہے، اور جو مسائل چل رہے ہیں یہ جلد سے جلد حل ہوں، تاکہ ہمارا جو مڈل کلاس ہے اور جو غریب طبقہ ہے جو اس وقت بہت پریشان ہے، جن کے بے روزگاری جو بے انتہا بڑھ رہی ہے، وہ کم ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت اس پر بڑے فیصلے اور بہتر فیصلے جلد سے جلد کرے گی، تاکہ کچھ امید جو ہے وہ ہر طرف سے آ سکے۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا۔